खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आसमानी बाप का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने आज फिर से मौका बख्शा कि आप सबके साथ खुदा के कलाम बयान कर सकूँ। और स्पेशली आज काफ़ी दिनों के बाद खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके कलाम में से जो कि ज़िंदगी बख्श कलाम है वो आपके साथ बयान करूं। तो अजीज़ों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और सब खादमीन जो हैं वो रोज़े के मुतालिक तालीम दे रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि ईस्टर आने को है और यीशु मसीह के सलीब पे जान देना और फिर मुर्दों में से जी उठना, तो रेजरेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज़ कमिंग। और हम सब के पास ये मौका है कि हम रोज़ों के बारे में, फास्टिंग के बारे में सीखें और अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन कर सकें, क्योंकि फास्टिंग सीज़न जो है, ये लेंट सीज़न जो है, ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी बरकत का हामिल है और बहुत बड़ी बरकत लेकर आता है अगर हम खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक रोज़े जो है वो रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस तरह से बदलते हैं और मुस्बत तब्दीलियाँ लाते हैं। तो यकीनन खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं। तो अजीज़ों, खुदा का खादिम होते हुए आज मैं एक कर्ज के साथ आपके पास सामने आया हूँ और मेरा भी टॉपिक बेसिकली रोज़ा ही है, लेकिन स्पेशली मेरे उन मसीही बहन भाइयों के लिए है जो अभी तक इसकी बेसिक्स जो हैं, इसकी बुनियादी चीज़ों को अभी तक नहीं जान पाए या नहीं जान सके। उन बहनों भाइयों के लिए है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं अपने गैर मसीही बहनों भाइयों से, स्पेशली मुस्लिम बहन भाइयों से हम सुनते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी आपका जो रोज़ा है वो तो बड़ा इजी आसान रोज़ा है, क्योंकि आप लोग जो है वो आग की पकी हुई चीज़ सिर्फ नहीं खाते, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं, तो इसलिए जो है ना ये बहुत ही इजी और आसान रोज़ा है। तो मुझे यकीनन बुरा लगता है और आप सबको भी बुरा लगता होगा जब ऐसे कोई भी हमारे कोलीग्स हैं जॉब प्लेसेस पे, या हमारे दोस्त हैं बहुत से जो मुस्लिम हैं, जो दूसरे मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, तो वो लोग जब स्पेशली रोज़ों के दिनों में जब इस तरह की बातें होती हैं, तो यकीनन मसीही लोगों को ये कोई अच्छा जो है वो उनके लिए तासुर नहीं है या कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ रोज़े के मुतालिक, और रोज़े के बारे में हम सीखते हैं कि रोज़ा जो है बेसिकली मसीही रोज़ा क्या है। क्या वाकई ये बात सच है जो मुस्लिम बहन भाई या गैर मसीही बहन भाई समझते हैं या उनको बताया गया है। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ जब ये सोचता हूँ कि आज जबकि इतना मॉडर्न दौर है और तालीम बहुत ज़्यादा आम है और मसीही तालीम भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और दुनियावी तालीमात भी हमारे जो माशरे में है काफ़ी इसको प्रायोरिटी रखा गया है और देखा जाता है। तो इस दौर में भी लोग जो हैं वो मसीही बहन भाई, उनको नहीं पता कि रोज़ा जो है वो क्या है। तो इस बात पे जो है ना हमें बतौर जो है वो खादम, मेरे ख़्याल में ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है और ये हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बुरी बात है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, आज भी ऐसे बहन भाई हैं जो इन बुनियादी चीज़ों को नहीं जानते। और ये बात मैं इसलिए इतने वसूख के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली हम जब भी किसी गैर मसीही बहन भाई से इस बात को सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी मेरी कोलीग थी या मेरा कोलीग था या मेरे ऑफिस में था, वो इस तरह से रेफरेंसेस देते हैं कि जी उसने मुझे बताया था और वो बंदा क्रिश्चियन था या बंदी क्रिश्चियन थी जिसने मुझे बताया कि जी साढ़े रोज़े थे, सिर्फ है ने कि असी अग दी पक्की नहीं खाते। तो इस वजह से मैं जो है ना इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूँ कि आज भी हमारे जो बहन भाई हैं उनको इस बात का नहीं पता। और मैं ये नहीं कहता कि सबको, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोस्टली जो ज़्यादातर हमारे बहन भाई हैं उनको इस बात का पता चल चुका है खुदावंद के फजल से, और ये बहुत ही बरकत की बात है कि खुदा ने ब्लेस किया हम सबको। लेकिन बहुत से लोग अभी भी बाकी हैं या कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं
روزے کے متعلق، تو وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ روزہ بیسیکلی ہے کیا، اس کا لفظی مطلب کیا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب خود کو اذیت دینا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ روزہ جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہے کہ خود کو اذیت دینا، ٹھیک ہے، یا ٹھہر جانا، رک جانا، نفس کشی، فاقے، یا مکمل طور پہ بھوک پیاس کی صورت میں رہنا۔ تو یہ یہاں پہ یہ جسمانی چیزیں میں نے ابھی فی الحال ایڈ کی ہیں، کیونکہ بیسیکلی روزے کے دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ تو یہاں پہ ہم نے ابھی جو میں نے بات کی اس میں سیکھا کہ روزہ جو ہے وہ بیسیکلی مکمل طور پہ کھانا پینا چھوڑ دینا یا بھوک میں رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ٹھہر جانا، رک جانا، فاقہ کشی، نفس کشی، اذیت دینا اپنے آپ کو۔ اور اذیت بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ درد ہوتا ہے یا انتڑیاں درد جب ہوتی ہیں تو وہ بیسیکلی اذیت ہوتی ہے آپ کے جسم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو روزہ ہے، مسیحی روزہ جو ہے، وہ بیسیکلی ایسا روزہ ہے جس میں ہم ٹھہر جاتے ہیں، جس میں رک جاتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اور مکمل طور پہ بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مسیحی روزہ ہے۔ میں مسیحی روزے کی بات کر رہا ہوں، باقی کسی چیز کی بات نہیں کر رہا، کہ مکمل طور پہ بھوک اور پیاس میں رہنا۔ اور ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی، یہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی بھوک پیاس میں آپ نے رہنا ہے لیکن آگ کی پکی چیز نہیں کھانی، باقی آپ نے چیزیں کھا لینی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحی روزہ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ترین روزہ ہے، کیونکہ اس روزے میں آپ کو مکمل طور پہ بھوک اور پیاس میں رہنا پڑتا ہے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اذیت دینی پڑتی ہے، مکمل طور پہ آپ کو رک جانا پڑتا ہے، ٹھہر جانا پڑتا ہے، نفس کشی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی مسیحی روزہ ہے۔ اس روزے کو ہم مسیحی روزہ کہتے ہیں۔ اور باقی جتنی بھی یہ غلط انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ غلط جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں یا جو مسیحی بہن بھائی اب تک نہیں جانتے، میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والوں سے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمارے وہ مسیحی بہن بھائی جن کو ابھی تک نہیں پتہ یا جن کو غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی شخص نے، وہ لوگ بھی اس بات کو جان سکیں کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور جس ٹینیور کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے اس پیریڈ میں، اس دوران آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہ تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا بات نہیں ہے کہ جی آپ نے آگ کی پکی نہیں کھانی، آپ نے پھل کھانا ہے، سبزی نہیں کھانی یا روٹی نہیں کھانی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پورے طور پہ بھوک اور پیاس پہ رہنا۔ اب ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ روزے کے دو ایلیمنٹس ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ فاقہ کرنا، مکمل طور پہ بھوک پیاس اور کچھ بھی نہ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں اس دوران، تو یہ بیسیکلی جسمانی کیفیت کا روزہ ہوتا ہے۔ اور روحانی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہو جاتے ہیں، دعا، ریاضت کرنا، سوچ اور عمل کو گناہوں سے پاک صاف رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روحانی ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، دعا میں رہنا ہے، اور اپنی سوچ کو، عمل کو، ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ روزے کا مطلب کیا ہے، لفظی مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو روحانی طور پہ بھی ہم رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کس سے؟ بری چیزوں سے، اپنی سوچ کو روک لیتے ہیں، اپنے عمل کو روک لیتے ہیں، ہم نے ریاضت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر روحانی طور پہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، تو عام طور پہ انسان بہت زیادہ غلطیاں اور خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن
جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ بھی فاقہ ہوتا ہے، جسمانی طور پہ بھی بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں. ہماری جو خواہش ہوتی ہے، کبھی ہم اگر روٹین ورک دیکھیں تو ہم کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی برگر کھا رہے ہیں، کبھی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کبھی ہمیں کچھ پسند آ جاتا ہے، مارکیٹ سے گزرتے گزرتے گول گپے پسند آ گئے، چاٹ پسند آ گئی. تو یہ بیسیکلی ہماری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھاتے رہتے ہیں. لیکن جب فاقہ کرنا پڑتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو پھر ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے میں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، ان چیزوں سے ہم گریز کرتے ہیں، بلکہ فل ٹائم بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں. اور روحانی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ روحانی طور پہ بھی ہمیں اپنے خیالات کو پاک صاف کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو، نظروں کو پاک صاف کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے اعمال کو پاک صاف کرنا ہے، اور دعا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے مسیحی روزہ، یہ ہے وہ روزہ جو خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. اور اب میں آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیشن جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا روزے کے ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے دن کا روزہ رکھا گیا اکارڈنگ ٹو بائبل، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی کلیئر ہو جائے گی کہ جتنے بھی دن کا روزہ رکھا گیا، اس پورے پیریڈ میں، اس ڈیوریشن میں نہ تو کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ جی ایک دن کے بعد آپ اگر فار ایگزامپل 3 دن کا روزہ کسی نے رکھا ہے تو 3 دن کا مطلب ہے کہ 3 دن روزے میں ہی ٹھہرنا پڑے گا، اور اس کے دوران کچھ بھی نہ تو وہ کھائے گا یا کھائے گی یا پیے گی، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے، مکمل طور پہ بھوک پیاس. یہ بیسیکلی مسیحی روزہ ہے. اس میں ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جناب یہ کھا لیں اور یہ نہ کھائیں، وہ کھا لیں اور یہ نہ کھائیں. تو روزہ جو ہے بیسیکلی مسیحی جو روزہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ 8 پہر کا روزہ ہوتا ہے. جیسے اگر آج شام کو آپ نے روزہ بند کیا تو نیکسٹ ڈے شام کو آپ روزہ کھولیں گے، بریک کریں گے، تو یہ ہوتا ہے روزہ. یا اگر آج دوپہر کو آپ نے روزہ جو ہے وہ بند کیا ہے تو نیکسٹ ڈے جو دوپہر کا ٹائم وہی ٹائم ہوگا. اگر 12 بجے روزہ بند کیا تو اگلی دن 12 بجے آپ کا روزہ جو ہے وہ بریک ہوگا، کھولا جائے گا. اگر آپ نے 1 دن کا روزہ رکھا ہے، اگر آپ نے 2 دن کا روزہ رکھا ہے تو فار ایگزامپل آج 12 بجے روزہ رکھا ہے، 2 دن کے بعد 12 بجے آپ کا روزہ بریک ہوگا. تو یہ بیسیکلی مسیحی روزہ ہے. اور کلام مقدس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کب کب روزے رکھے جاتے تھے اور کیسے رکھے جاتے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شام سے اگلی شام تک کا جو روزہ ہے وہ رکھا جاتا تھا. اور ہمارے مذہب میں، مسیحی مذہب میں جو مسیحی روزہ ہے وہ یہی ہے. ہم کوئی ایسا اس میں کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ہم نے 2 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے یا 4 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے یا سحری کی اور افطاری کرنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ شام کو رکھا اور اگلی شام کو کھولا. تو کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھا گیا، ٹھیک ہے، 7 دن کا روزہ رکھا گیا، 40 دن کا روزہ رکھا گیا. تو یہ وہ فاسٹنگز ہیں جو ہمیں کلام مقدس میں پتہ چلتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان وقتوں میں روزے رکھے. تو اب یہ 3 دن کا مطلب 3 دن ہے. اس میں یہ نہیں کہ جی 2 دن آپ نے نہیں کھایا تو تیسرے دن آگ کی پکی نہ کھائیں اور باقی چیزیں کھا لیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ بیسیکلی ایک چیز اور یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مسیحی روزے ہوتے ہیں یہ مقصد کے روزے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی فرضی روزے نہیں ہیں بلکہ اختیاری روزے ہیں. اختیاری مینز کہ ہم نے مقصد پہ روزے رکھنے ہیں. جتنے بھی روزے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بھی، تو نبیوں نے یا لوگوں نے، قوموں نے جب روزے رکھے، انہوں نے کسی نہ کسی بیس پہ، بیہائنڈ ریزنز تھیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب تھا یا کوئی ایسی آفت آ گئی جس کے مقصد کے لیے کہ خدا ان کو رہائی بخشے، خدا ان کو معافی بخشے، خدا ان کو اس عذاب سے نکالے. تو ان مقاصد کے لیے بیسیکلی روزے رکھے جاتے تھے. تو آج بھی ہماری زندگیوں میں خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم مقصد سیٹ کریں، گول سیٹ کریں، اور گول سیٹ کرنے کے بعد اس مقصد پہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں. اور اس کے لیے خدا ہمیں ہمت دے تو ہم 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم 2 دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا، 30 دن کا، 40 دن کا. جتنے بھی دن کے لیے ہماری ہمت ہمیں اجازت دیتی ہے
ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ جو بات ہے، اس کو اب میں بار بار اصل میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ ہمارا جو مسیحی روزہ ہے اس میں کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ایسی فلیکسیبلٹی ہے ہی نہیں کہ جی آپ یہ کھا لیں اور وہ نہ کھائیں اور وہ کھا لیں یہ نہ کھائیں، بلکہ مکمل طور پہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ہم نے بھوک اور پیاس میں رہنا ہے۔ مکمل طور پر ہم نے جسمانی اذیت بھی لینی ہے اور روحانی اذیت بھی لینی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی ہماری خواہشیں ہوتی ہیں جو ڈیلی روٹین میں اپنے جسم کے لیے ہم کرتے ہیں، بہت سی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں جو روحانی طور پہ ہمیں لطف اندوز کرتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی روزہ ہے جو کہ مسیحت ہمیں سکھاتی ہے، اور مسیحی روزہ جو ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں، اس میں ایک ہی اس میں رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی روزہ رکھنا ہے، جتنے بھی روزے رکھنے ہیں، 1 دن کا رکھیں یا 10 دن کا یا 40 دن کا، وہ مکمل طور پہ آپ کو ٹھہر جانا پڑے گا، رک جانا پڑے گا۔ تو یہ بیسیکلی مسیحی روزہ ہے۔ ابھی میں ایک حوالہ بھی آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہوں گا کلام مقدس میں، کیونکہ یہ ساری جو ہم نے باتیں کی، ان ساری باتوں کی وضاحت جو ہے ہمیں ضرور اس میں سے ہم لیں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ چیپٹر 28 بہت ہی مشہور ورسز ہیں اور بہت ہی مشہور حوالہ ہے، اور میں زیادہ ورسز نہیں، بس 1 یا 2 ورسز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ 5ویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے: کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہو گے جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ خداوند کا شکر۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام خدا میں بھی ہمیں روزے کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ وہ ورسز ہیں جو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ آئی نو کہ یہ آپ سب کو پہلے سے ہی پتہ تھی، لیکن ابھی پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے پھر دیکھا کہ جان کو دکھ دے۔ تو جان کو دکھ، آپ خود سوچیں کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ صرف آگ کی پکی چیز نہیں کھاتا، باقی سب کچھ کھاتا پیتا رہے گا، تو اس کو کس طرف سے دکھ آئے گا یا کس طرف سے اذیت آئے گی؟ وہ تو بالکل ٹھیک رہے گا، ریلیکس رہے گا، ہنسی خوشی وہ دن کیا وہ 40 دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے ایزیلی۔ تو دکھ تو تب پہنچے گا جب اس کو پیاس لگے گی لیکن وہ پانی نہیں پی سکے گا، اس کا حلق خشک ہوگا لیکن وہ پی نہیں سکے گا پانی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو بھوک لگے گی، اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا بدواواں دین گیاں، لیکن وہ کھا نہیں سکے گا کچھ۔ تو یہ بیسیکلی دکھ ہے، یہ اذیت ہے۔ تو یہ اگر چیزیں نہیں ہوتی تو پھر روزہ کس چیز کا؟ تو اس لیے آج میں زیادہ بیسیکلی اس بات میں نہیں جانا چاہ رہا کہ ہمیں کیسا روزہ رکھنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے کیسے کرنا چاہیے، مسیحی روزوں میں ہمیں سارا دن کیا کرنا چاہیے، رات کو کیا کرنا چاہیے، اپنے معاملات کیسے صحیح کرنے چاہیے، بلکہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج صرف اور صرف اس بات پہ ایمفسائز کیا جائے، اس بات پہ زور ڈالا جائے کہ مسیحی روزہ جو ہے اس میں کوئی ایسی شرط، کوئی ایسی کنڈیشن، کوئی ایسی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ جی یہاں سے آپ اس چیز کو کھا لیں اور اس کو نہ کھائیں۔ تو پلیز